बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। हमारी खुशकिस्मती कि आज भी हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन अदीबुज़्ज़मान सफ़ी साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान नेवी से सीनियर पोजीशन से रिटायर्ड हैं। आज हम बात करेंगे जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस पैक्ट हुआ है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सऊदी अरब की तामीर के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तानी मज़दूरों ने, पाकिस्तानी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स का एक बड़ी कंट्रीब्यूशन दी थी, तो ये गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ जब हम सऊदी अरब को देखते हैं तो सऊदी अरब ने भी हमेशा इस चीज़ को रेसिप्रोकेट किया। कुछ अरसे पहले मैंने और सर ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें सर ने बताया था कि 71 की वॉर के अंदर भी सऊदीज़ ने अपनी कुछ गन बोट्स भेजी थी पाकिस्तान की मदद के लिए, पाकिस्तान के डिस्पोजल पे दी थी कि आप इन्हें इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से जब 98 में हमने धमाके किए और जब हमारे पे पाबंदियां लगी तो ये एक सऊदी अरब था जो हमारे साथ खड़ा था। पाकिस्तान ने भी हमेशा सऊदी अरब के साथ जो है यानी कि हरमैन और शरीफैन जो हैं यानी कि मक्का और मदीना वहाँ पे है, इसलिए पाकिस्तान ने भी हमेशा सऊदी अरब को एक ख़ास इज्जत और एहतराम की नज़र से देखा है। अब मल्टीपोलैरिटी का दौर शुरू हो रहा है और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि वो जो रूल बेस्ड ऑर्डर जो बाइडेन बार बार कहता था वो सुबकी उठा रहा है और ये चीज़ सामने आ रही है कि वेस्टर्न मॉडर्निटी के ऊपर कायम ये ऑर्डर बेसिकली वेस्ट के अपने मफादात के लिए तहफ़्फ़ुज़ था और रूल नाम की इसमें कोई चीज़ नहीं थी। कतर पे जब हमला हुआ जिसके साथ डिफेंस पैक्ट भी है, अमेरिका ने उसके साथ कमिटमेंट की हुई है कि वो उसका दिफा करेगा, लेकिन हमें पता चला कि ट्रंप साहब को पहले ही बता दिया था इसराइल ने कि हम हमला करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं उसके जवाब के अंदर जो है ट्रंप साहब या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। इसका सबसे ज़्यादा असर जो वो पड़ा वो सऊदी अरब के ऊपर पड़ा कि 1945 में जब किंग अब्दुल अजीज और रोजवेल्ट की बिटर लेक के अंदर जो है यूएसएस क्विंची के ऊपर मुलाकात हुई थी तो एक जो है डिफेंसिव शील्ड दी थी सऊदी अरब को अमेरिकन ने ऑयल के बदले में। लेकिन 90s के अंदर हमने देखा कि खुद अमेरिका बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया और सऊदी अरब की फिर वो जो वैल्यू थी वो कम होनी शुरू हो गई। गो इसी क्विंची पैक्ट के इस एग्रीमेंट को बुश जूनियर ने एक्सटेंड किया, लेकिन ओबामा के दौर में जब अरब स्प्रिंग आई तो हमने देखा कि जिस तरीके से सऊदीज के मफादात के बरक्स ओबामा ने उस अरब स्प्रिंग को जो है सपोर्ट किया तो एक हमने देखा कि एक खराबी जो है वो आनी शुरू होगी। गो ट्रंप के दौर में कुछ हालात बेहतर हुए, लेकिन बाइडेन के आने के बाद ये मामला बहुत खराब हुए। जिस तरीके से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पे हमले किए, बाइडेन इंतजामिया ने इल्जामात लगाए और उसका फिर असर 2022 में हमने देखा कि जब बाइडेन दौरे पे सऊदी अरब आता है तो किसी किस्म का वो वार्म वेलकम नहीं नजर आता एज कम्पेयर टू जब शी जिनपिंग तशरीफ लेके जाते हैं दिसंबर के अंदर उसी साल सऊदी अरब के दौरे पे। तो आज हम बात करेंगे कि इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इस डिफेंस पैक्ट में। ये डिफेंस पैक्ट है क्या, क्या ये दोनों ममालिक की तरफ से स्ट्रेटेजिक हैजिंग है या ये उससे बढ़ के कोई चीज़ है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि आप इस मुआहदे को कैसे देखते हैं जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है। थैंक यू बिलाल, बहुत शुक्रिया। आपने इंट्रोडक्शन में इसका पर्सपेक्टिव क्लियर कर दिया। देखिए, ये डिफेंस पैक्ट है, डिफेंस ट्रीटी है या डिफेंस एग्रीमेंट है, ये इन तीनों में इनकी इम्प्लीमेंटेशन में फर्क आता है। तो अभी जो सुनने में आ रहा है या जो चीज़ प्रेस में आई है वो एक एग्रीमेंट की बात हो रही है। तो एग्रीमेंट के जब तक मजीद खदोखाल आया नहीं होते कि इसके क्लॉजेस क्या हैं किस अंदाज से, तो इस पर अभी कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ये खुशाइन बात है। इसलिए खुशाइन बात है कि
یہ پہلا قدم ہے مسلمان مملکتوں کے درمیان جہاں ایک اس قسم کی ریٹن معاہدہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. میری نظر میں یہ ٹریٹی اور یہ ایگریمنٹ جو تھا یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اور خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا کہ یہ لوگ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, ان کے ساتھ ان پر کبھی بھروسہ نہ کیجیے, تو یہ لازم تھا کہ مسلمان مملکتیں جب ان کی خلافت کو انہوں نے ختم کیا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد, تو دے شوڈ ہیو ورکڈ ٹورڈز اچیونگ دی خلافت بیک. علامہ اقبال کی شاعری کا جو اگر آپ متن دیکھیں ان کا بھی فوکس یہی تھا کہ جو مسلمان ہیں دے مسٹ گیٹ ٹوگیدر. پین اسلامزم کی بات ہوتی تھی ان کی شاعری میں. یہ بیچ میں تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کر کے یہ پاکستان کا اس میں انہوں نے خواب دیکھا اور اس طرح کا عملی جان ہے. یہ ایک ڈیریویٹو تھا تاکہ مسلمانوں کو اس گول کی طرف سے ڈائیورٹ کرے. یہ گوروں کا کھیل تھا میری نظر میں. تو بہرحال اب یہ ہے کہ یہ جو خوشائن بات ہوئی ہے اس کو میں چاہوں گا کہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ اس پر عمل درآمد ہو, اور عمل درآمد کے لیے جو چیزیں میرے نظر میں ہیں ان کو میں نشاندہی کروں گا کہ سعودی عرب میں یو ایس فورسز موجود ہیں, ان کے بیسز موجود ہیں, ان کے ساتھ ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا, کیا ریلیشن شپ ہوگی, اس میں کتنے آدمی وہاں پر جائیں گے, ان کے یہاں پوسٹ ہوں گے, کیا اکوپمنٹ بھی جائے گا, ساز و سامان ویپن بھی جائیں گے, کیا ان کے لوگ ہمارے یہاں آئیں گے. اور جیسا کہ نیٹو میں ایک ہم آہنگی ہے کہ دے آر ویری کلیئر ان دیئر فارن پالیسی آبجیکٹو. تو کیا ہمارے فارن پالیسی آبجیکٹو اتنے کلیئرلی ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر گئے ہیں جہاں ان کا دشمن ہمارا دشمن آر بینگ سین ایز ٹوگیدر. تو یہ تمام چیزوں کو جب تک آپ شارٹ آؤٹ نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی جو افادیت ہے ہمارے لیے وہ زیادہ نظر نہیں آ رہی جب تک یہ ان چیزوں کی نشاندہی نہ کی جائے. اچھا سر, ایک چیز کو میں آبزرو کر رہا تھا کہ اشوک سوائن نے مثلاً دیا کہ انڈیا کے لیے بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے. مودی نے کافی انویسٹ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں, لیکن وہ سارے کے سارے انویسٹمنٹ ایک دم گر گئی ہے. اسی طریقے سے ان کا ایک اور را سپانسرڈ اکاؤنٹ ہے, بابا پتہ نہیں کیا اس کا نام, یانگا یا پتہ نہیں کیا, اس نے آج اس کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا تو اس نے وہی پرانے والی جو ہے نا ایک پروپیگنڈا لائن اٹھا لی کہ پاکستان کو بیسیکلی یمن کے خلاف یوز کرنا چاہ رہا ہے, حالانکہ یمن کے ساتھ اب سعودی عرب کا کسی قسم کا مسئلہ نہیں چل رہا ہے. تو اس نے ایک الزام لگایا کہ بیسیکلی یہ اس کے لیے لگایا, حالانکہ 2015-16 میں ہماری پارلیمنٹ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا اور سعودی عرب نے کافی برا بھی اس چیز کا منایا تھا. تو پاکستان کے تو اس معاملے کے اندر معاملات جو ہیں, سوچ جو ہے وہ ایک واضح نظر آ رہی ہے, لیکن سر انڈیا کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ بھئی دو اسلامی ممالک ہیں جو ایک دوسرے کے ہمارے لیے تو سب کچھ, بلکہ جو ہندوستان میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا بھی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے. تو یہ کیا پرابلم آ رہی ہے ہندوستان کو, کیا امپلیکیشنز ہیں ہمارے ازلی دشمن انڈیا کے لیے, اور پھر پاکستان کا سعودی عرب میں موجود ہونا, ڈیفنس پیکٹ ہونا یا ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہونا, اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں اسرائیل کے لیے, اس پہ سر کچھ فرمائیے گا. دیکھیے پہلے جو ابھی حال ہی میں قطر پہ حملہ ہوا ہے اور آپ نے اس کی نشاندہی بھی کی تھی اپنے انٹروڈکشن میں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ تھا, وہاں پر ان کے بیسز بھی موجود ہیں, اس کے باوجود وہ حملہ ہوا اور یہ لوگ اس کا جواب نہیں دے پائے, اس کو پروٹیکشن نہیں دے پائے. تو اب یہ چیز بڑا کلیئرلی سامنے آ گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا تھا کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, یہ اب بالکل کلیئرلی آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس لیے اب جتنا بھی آپس میں یکجہتی اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو فیس کرنا ہے تبھی اس میں فائدہ ہے. ابھی سعودی کے پوائنٹ آف ویو سے اس ایگریمنٹ کے تحت ان کو ایک نیوکلیئر پروٹیکشن مل گئی ہے, مطلب ہم نیوکلیئر پاور ہے تو جب ہم ان کی ڈیفنس کے لیے جائیں گے تو دے ول ہیو دا نیوکلیئر پروٹیکشن. ناؤ اسرائیل کو آپ کے سوال تھا جواب
یہ ہے کہ اسرائیل کو بھی تکلیف ہے, انڈیا کو بھی تکلیف ہے, بیکاز دا فیکٹ از کہ یہ اگر اپنے بیسز ہم وہاں بناتے ہیں جا کے, اور وہاں پر یہ میزائلز اینڈ راکٹس جو ہیں ان کو انسٹال کرتے ہیں, تو یہ رینج بہت بڑھ جاتی ہے اور ان کے لیے یہ بڑی ایک تشویش کا باعث بن رہی ہے. تو اگر انڈیا ہم پر اٹیک کرتا ہے تو سعودی عربیہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ کس حد تک ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہے, بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ریلیشن شپ ود انڈیا بیکاز آف اکنامک ریزنز بڑی اسٹرانگ ہے. کیا اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ فارن آفس اور فارن پالیسی کی جو پیراڈائمز ہیں یہ بیٹھ کے کلیئرلی اسپیل آؤٹ کرنی ہے, اور اس ایگریمنٹ کے جو کلازز ہیں جو ابھی تک بہت سارے ہیں جو پبلک نہیں ہوئے, وہ ذرا کلیئرلی سامنے آئے کہ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور اسی کے برعکس سعودی عربیہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. اینڈ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیش قدمی جو ہوئی ہے یہ بہت خوشائن بات اس لیے ہے کہ اب آپ اس پر بلڈ اپ کر سکتے ہیں جو باقی اسلامی مملکتیں ہیں جو کمزور ہے, جو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سیریا کو اٹیک کیا, لیبنان کو اٹیک کیا, ویریس جو ان کے بامبس تھے اور کیا کیا چیزیں انہوں نے استعمال نہیں کی اس میں. تو اب اگر یہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں اس میں وی پریزنٹ دیم اے ویری اسٹرانگ فرنٹ, اور ایک دوسرے کی پروٹیکشن کے لیے یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے. اینڈ وی مسٹ بلڈ آن دس, اینڈ او آئی سی کے تحت اس کو باقی اسلامی مملکتوں کو بھی ساتھ لے کے آئے. خاص طور پر میں کہوں گا ایران مسٹ بی آن بورڈ, بیکاز یہ لوگ یہ جو شیطانی شوشے چھوڑتے ہیں کہ یمن کے خلاف ہے اور ان کے خلاف ہے, یہ کسی مسلمان مملکتوں کے خلاف نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنی پروٹیکشن کے لیے دفاعی ایگریمنٹ ہے جس میں ہم پر اگر کوئی حملہ ہوگا تو اس کے اگینسٹ ہم کھڑے ہوں گے. تو یہ ایک شیلڈ بنے گی, یہ ایک ڈیٹرنٹ ہوگا فار ٹیکنگ اینی مسچیف اگینسٹ دی مسلم کنٹریز. اچھا سر, اس میں آپ نے بھی جو ایک بات کی بڑی پیاری کہ ایران کے ساتھ, اچھا اس میں ناظرین بتاتا چلوں کہ ایران کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, $10 بلین تک ہم ٹریڈ بڑھائیں گے. اور پاکستان کا ایک کردار ہم مانے نہ مانے ایک پلان تھا, میں کیونکہ خود نہیں جانتا تھا, اور ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ پاک سٹڈیز یہاں پہ جو پڑھائی جاتی ہے وہ اسے پاس کرنے کے لیے نو بڈی ٹیک انٹرسٹ, نہ پڑھانے والے کا انٹرسٹ ہوتا ہے نہ پڑھنے والے کا. لیکن میں اب اس عمر میں آ کے پی ایچ ڈی کرتے ہوئے جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو کافی ایسی چیزیں میرے سامنے آئیں کہ میں خود حیران رہ گیا کہ مثلاً پوری کی پوری ہماری اسٹرگل آئیڈینٹی بیس تھی. جو ملک بننا تھا آئیڈینٹی ڈرائیو ہو رہی تھی دین سے, تو وہ ایک مذہبی آئیڈیولوجیکل سٹیٹ بننی تھی جو ہم نے حاصل کی. پھر دو قومی نظریے کو ہم بھلا دیتے ہیں. ایک خاص اللہ تعالیٰ کا یہ ڈیزائن تھا کہ آپ دیکھیں کہ جب ہیوم نامی انگریز کانگریس بنا رہا ہے, لیکن جب مسلم لیگ بن جاتی ہے تو ہر جگہ سے اسے برا بھلا کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ تو درار ڈال رہے ہو, انگریز پسند نہیں کر رہا, ہندو پسند نہیں کر رہا, لیکن پھر بھی مسلم لیگ بنتی ہے. 35 کے الیکشنز میں 4% ووٹ لینے والی جماعت جو ہے 40s میں پہنچتے پہنچتے مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت بن جاتی ہے. پھر ریڈ کلف ایوارڈ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے پلان پہلے کا ہو چکا ہے کہ کشمیر ہم نے انڈیا کو دینا ہے, اسی لیے گرداسپور جو ہے وہ انڈیا کو پکڑا دیا جاتا ہے. پانی کے تمام قبضہ جو ہے وہ رکھنا ہے, انڈیا کے حوالے کرنا ہے, فیروز والا وغیرہ جو ہے وہ انڈیا کو پکڑا دیا جاتا ہے. پھر ہم اپنی ہسٹری کی طرف جب دیکھیں, میرے اسٹوڈنٹس نے اس پہ ماشاءاللہ 700-800 پیجز کا ریسرچ ورک کیا کتابی شکل کے اندر, سال وائز انہوں نے جو ہے ریسرچ کی ہے. اور اس ریسرچ کو دیکھیں تو ایک چیز کا احساس ہوگا کہ ہم لوگوں نے ہر وہ کام کیا کہ ہم اپنے آپ کو تباہ کریں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف سلامت رکھا بلکہ اٹامک پاور بنا دیا. تو سر ڈونٹ یو تھنک کہ وہ جو ایک امامت کا جو کانسیپٹ ہے امت کے اندر, تو پاکستان جو ہے وہ ایک گرینڈ ڈیزائن کے انڈر جو ہے اس کا جو رول رہا ہے جب سے یہ بنا ہے کہ جنہ کو خط لکھتا ہے بن گوریان اور جنہ اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتے کہ میں ایک ناجائز ریاست کے سربراہ کو, وہ اپنی بیزتی ہے کہ اس ملک کو ریکگنائز کیا جائے.
اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی یہاں پہ ہمارے ایسے لبرلز جنہوں نے کوشش بھی کی کہ اسرائیل جائیں وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر بھی ہم ایک سٹینس آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ابھی بنیان المرصوص جب ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی جو ہیں ڈرون پائلٹس جو ہیں وہ موجود تھے، جن میں سے کچھ زخمی بھی ہوئے، پاکستان کی ریٹیلیٹری جو انکنفرمڈ خبریں آئی ہیں۔ تو ڈو یو تھنک کہ ہم ایک ایسی فورس بن سکتے ہیں کہ جو امت کو اکٹھا کرے، خاص طور پہ عربس کے اندر جو ایک نظر آ رہی ہے، ٹرکس کی طرف سے بڑے پازیٹیو آئے ہیں جس وقت سعودی عرب اور پاکستان کا ہوا ہے۔ تو وٹ ڈو یو سی کہ کیا حقیقت بننے جا رہی ہے جو نیٹو ہے، مسلم نیٹو ہے؟ بالکل صحیح آپ نے نشاندہی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے، ٹائم از ناؤ رائٹ ویئر پاکستان، سعودی عربیہ، ایجپٹ، ٹرکی، یہ چار جو بڑے، اینڈ انڈونیشیا، بیکاز وہ بھی ایک بہت بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، یہ دے شوڈ گیٹ ٹوگیدر۔ اب وہ ٹائم آ گیا کہ اندرونی جو آپ کی شک و شبہات ہیں، جو آپ کے اریٹنٹس ہیں، ان کو آپ پیچھے پھینکیں، گیٹ آل دی مسلم کنٹریز ٹوگیدر۔ اور یہ کام نمایاں طور پر میں سمجھتا ہوں پاکستان کو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ایک میجر پاور ہے، سپر پاور، نیوکلیئر پاور ہے، تو اس لیے ان کو اکٹھا کر کے اور اس ٹریٹی کا آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز میں لے جا کے باقیوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں اور ان کو اس چیز پر تیار کریں کہ وہ اس معاہدے میں شامل ہو جائیں۔ یہ سب جب ملیں گے تو آپ فائنینشیل سپورٹ ملے گی تو آپ اتنے ویپنز بنا سکتے ہیں، مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی ہے، میزائلز اینڈ راکٹس اینڈ ٹینکس کہ آپ بنا کے ان کو بھیجیں گے۔ آپ کے اپنے پرسنل جو ہیں وہ وہاں جا کے ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں، اینڈ ایک جوائنٹ کمانڈ۔ یہ ان چیزوں کو اگر آپ یکجا کریں اور ایک جیسا آپ نے صحیح لگا کہ نیٹو کا کاؤنٹر پارٹ مسلمان مملکتوں کا بنائیں، جس میں ایگزیکٹلی ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے۔ اسلامی مملکتوں کے درمیان یہ ایگریمنٹ یا ڈیفنس پیکٹ ضروری ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی سپورٹ میں کوئی اگر کمزور ہے تو ہمارے پر فرض بنتا ہے کہ ہم اس کمزور کو جا کے سپورٹ کریں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ اس کو اپنے آخری جو مراحل ہیں اس میں اس طرف لے جانا چاہیے۔ سعودی عربیہ اینڈ پاکستان شوڈ ورک ٹوگیدر ٹو برنگ اٹ ٹو اسلامک آرگنائزیشن، اور ان باقی ملکوں کو بھی اپنے ساتھ میں لائیں۔ سر بہت شکریہ، یہاں پہ پروگرام ختم نہیں کر رہا، صرف ایک بریک لے رہے ہیں، کل ہم اسے کنٹینیو کریں گے اور اسٹریٹجیکلی جو پاکستان کو فائدے آ رہے ہیں اس کے اندر۔ مثلا ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کو شروع سے دیکھا ہے، کہوٹا کے اوپر 80s کے اندر سنتے آئے، میں اس وقت ہوش سنبھالا کہ اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے براس ٹریک کے زمانے کے اندر۔ اس کے بعد 98 میں بھی ہم نے سنا کہ سری نگر ایئرپورٹ پہ اسرائیلی جہاز موجود تھے، بنیان المرصوص میں بھی ہم نے سنا، ہر کانفلکٹ میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کے ایکٹیولی کر رہا تھا۔ لیکن اب پاکستان جو ہے اس کو فٹ ہولڈ مل رہا ہے، پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس ہو رہا ہے۔ تو پہلے خاص طور پہ کیونکہ نیوی کے حوالے سے ہمارے زیادہ تر پروگرام ہے، تو سر کل آپ کا ٹائم کیا ہوگا کہ نیوی کے حوالے سے، کہ پہلے تو ہماری پہنچ باب المندب تک تھی اور اب جو ہے میڈیٹرینین بھی ہمارے ریڈیس میں آ جائے گا، تو ٹرکی کی ماوی وطن، ٹرکی پاکستان کا ایک اتحاد، تو ایک دنیا کے بہت ہی اہم خطے کے اوپر اگر یہ مسلم اتحاد بنتا ہے تو ٹریڈ کے حوالے سے اسٹریٹجیکلی ایک بہت بڑے جو ہے نا واقعہ ہو جائے گا، ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ مسلمان ابھر کے آئیں گے۔ سر کل اس کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن کل ہم جو نیوی کی ایک بساط ہے، کیونکہ آخر میں آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کی تمام جو اکانومی جو ہے ٹریڈ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو 90% سے زیادہ ٹریڈ تو ہر ملک سمندر کے تھرو کر رہا ہے۔ تو سمندر کے اندر جو انفلوئنس بڑھنے جا رہا ہے، جو سمندر کے اندر حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو کل سر آپ سے ہم اس کے اوپر سیکھنا چاہیں گے۔ کل تک کے لیے مجھے اور سر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।